तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इस पाक कलमे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब और मकाम वलायत और दुनिया का रिज़्क़ हलाल लाखों करोड़ों में हासिल करने का एक ख़ास अमल आपको बताते हैं, क्योंकि जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलिमात हैं जो अहादीस मुबारका के अंदर आए हैं और ऐसे मसनून अज़कार जो हैं जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। और फिर ये जो पाक कलमा है, इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह कभी तफसील से आपसे बात करूँगा। आज मैं मुख्तसर आपको एक अमल बताना चाहता हूँ। इस तीसरे कलमे के इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, इतनी ज़्यादा इसकी बरक़ात हैं, ऐसे ऐसे इसके कमालात हैं। ये वो तीसरा कलमा है कि जो चारों सलासिल के अंदर, जो तसव्वुफ़ के चारों सलासिल हैं, सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सहरवर्दिया और सिलसिला चिश्तिया, चारों तसव्वुफ़ के सलासिल के अंदर इस तीसरे कलमे की तस्बीहात करवाई जाती हैं। तबलीगी जमात के हर फ़र्द के ऊपर इसी तीसरे कलमे की सुबह शाम एक एक तस्बीह जो है वो समझे कि लाजिम है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे औलिया कराम हैं कि जिनके मुजाहदात के अंदर, जिनकी रियाज़तों के अंदर और जिनके शब व रोज़ के मामूलात के अंदर ये तीसरा कलमा मौजूद है। ये कोई आम कलमा नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो तस्बीह और वो हम्द व सना है कि जिसका एक एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक एक हर्फ जो है वो ज़मीन व आसमान से ज़्यादा वज़नी और कीमती है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम वलायत को छुपा के रखा है, इसके अंदर रिज़्क़ हलाल को छुपा के रखा है, दुनिया और आखिरत के ख़जानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पाक कलमे के अंदर छुपा के रखा है। जो भी ये पढ़ता है, सुबह शाम एक एक तस्बीह पढ़ें, फिर भी इसकी बरक़ात है। लेकिन जो मैं आज आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर तरीन अमल है। ये वो अमल है कि जिसकी तासीर तीसरे दिन ज़ाहिर होती है। इसके कुछ ख़ास अमाल हैं जिसकी हमें अपने मशाइख से इजाज़तें भी हैं और इसकी बहुत ज़्यादा रियाज़तें भी हैं। और हमारे जो अमलियात के सिलसिले के अंदर जो हमारे ख़ास शागिर्द होते हैं, जो आगे अमलियात का काम करते हैं या इलाज मुआलजा करते हैं, उनकी इस्लाह के लिए, खैर व बरकत के लिए, हिफाजत के लिए और रूहानियत के मकाम को हासिल करने के लिए हम इब्तदाई चिल्लों के अंदर तीसरे कलमे का एक चिल्ला ज़रूर करवाते हैं। इसकी बरकत से हमारे वो जो शागिर्द हैं जो अमलियात का काम करते हैं, रूहानी जिस्मानी मरीज़ों का इलाज करते हैं या जिन्नात जादू और बंदिश की काट और तोड़ करते हैं, उनकी रूहानियत इतनी कवी होती है कि उनको ना तो कोई शोबदेबाजी की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी ड्रामेबाजी की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको काले मुर्गे, काले बकरे और हंडिया चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको मरीज़ की हाज़िरी करने की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको रूहानी जिस्मानी इलाज वाले मरीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत पड़ती है। ना ही इस कलमे की बरकत से ये फ़ायदा है कि ना ही उनको मरीज़ की हाज़िरी करके उसको डंडे और सोटे मारने की ज़रूरत पड़ती है। असल उनका जो रूहानियत का मामला है वो अल्लाह के साथ कनेक्ट होता है। जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसान कुर्ब में जाता है और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के ऊपर यकीन रखता है और अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार को अपना विर्द ज़ुबान बनाता है, अपने मामूलात के अंदर शामिल करता है, उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रूहानियत के अंदर मकाम और मनाजिल और तरक्की अता फरमाते हैं। एक तो वो ख़ुद गुमराह नहीं होता, दूसरों की गुमराही का सबब नहीं बनता, ख़ुद वो बुराई और बरकारी से बचता है और दूसरों को बचाने की कोशिश करता है। सबसे अहम काम ये है, क्योंकि जितने भी शोबाजात हैं और ख़ास तौर पर ये जो इलाज मुआलजे के शोबाजात हैं, इसके अंदर शैतानियत उरूज पे है।
ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ غزنی کے تھے، غزنی کے، افغانستان کا علاقہ غزنی ہے، وہ وہاں کے تھے۔ تو لاہور وہ چند دنوں کے لیے ایک مرکز کے اندر تھے، تبلیغ کے حوالے سے تشریف لائے تھے، آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو میرا خیال وہ فوت ہو چکے ہیں، میرا رابطہ نہیں ہے کافی سالوں سے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹے، یہ جو بات ہے عملیات اور طب کا جو شعبہ ہے، اس میں 2 راستے ہیں، یا تو روحانیت کا راستہ ہے اور مقام ولایت ہے، یا پھر شیطانیت کا راستہ ہے، درمیان میں اس کے کچھ نہیں ہے۔ یا تو ایسا عمل ہے کہ انسان اللہ تک پہنچتا ہے اور مقام ولایت کو حاصل کرتا ہے، روحانیت کا راستہ ہے، اور یا پھر شیطانیت کے عروج پہ پہنچتا ہے اور شیطان کا چیلا اور پیروکار بنتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے شیطانی راستے سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے شاید ان کی دعا کوئی ہمارے حق میں قبول فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شیطان کے راستے سے کچھ بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنے راستے پہ رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نفس و شیطان کے پنجوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان سارے معاملات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کے راستے پہ، مقام ولایت کے راستے پہ، علاج معالجے کے راستے پہ رہنے کے لیے تیسرے کلمے کا بہت بڑا اہم رول ہے۔ یہ آج میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، روحانیت اور عملیات کا یہ راز ہے، مقام ولایت کا یہ راز ہے۔ یہ وہ پاک کلمات ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے خزانے میں سے خزانہ ہے، جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کی تسبیح ہے، انبیاء علیہ السلام کی تسبیح ہے، اولیاء کرام کی تسبیح ہے، آسمان کے فرشتوں کی تسبیح ہے، زمین کی مخلوقات کی تسبیح ہے، بحر و بر کی جتنی مخلوقات ہیں ان کی تسبیح ہے۔ یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ اللہ کے وہ نام ہیں، اللہ کے وہ پاک کلمات ہیں کہ ایک بار پڑھنے سے اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر اپنا انعام نازل فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ اگر اخلاص کے ساتھ کسی نے تنہائی میں بیٹھ کے اس کلمے کو ایک بار پڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ رب العزت اس پاک کلمے کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کی برکت سے انسان کی اپنی زندگی بھی سیدھی رہتی ہے اور دوسروں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور خود بھی گناہوں سے، برائی سے، بدکاری سے، نحوستوں سے، کفر سے، شرک سے، رسومات سے، بدعات سے بچتا ہے اور دوسروں کو بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وہ تیسرا کلمہ ہے، اور اس کا ایک خاص عمل جس کی میں آج آپ کو اجازت دے کے اس کو آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، جیسے آپ اپنے سارے معمولات کرتے ہیں، عشاء کے بعد آپ کے معمولات ہیں، رات کی تنہائی کا عمل ہے۔ سب سے اہم جو ہم اس کا عمل کرواتے ہیں، جو ہم نے کیے ہیں، وہ ہے تہجد کے وقت کا عمل۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، توفیق نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مصروفیت ہے، تھکاوٹ ہے، کام میں مصروف ہے، تو کم از کم عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھر کے اندر پڑھ سکتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرے کلمے کا عمل ہے، اس کو بے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں حالت ناپاکی میں بھی اس تیسرے کلمے کو پڑھ سکتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ بعض لوگ پھر اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں جی ناپاکی میں درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، ناپاکی میں دعا نہیں پڑھنی چاہیے، ناپاکی میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا جب انسان ناپاک ہوتا ہے تو اس کی زبان بھی ناپاک ہوتی ہے؟ زبان ہر حال میں مسلمان مومن کی پاک ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر، مسنون دعائیں، تسبیحات، استغفار اور موقع محل کی دعائیں، واش روم میں جانے کی، آنے کی، کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، کپڑا پہننے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی دعائیں حالت ناپاکی میں بھی کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ انسان ناپاک ہو اور اس وقت شیطان کے پنجے میں ہو اور نہ کوئی دعا پڑھے، نہ دروشی پڑھے، نہ استغفار پڑھے، نہ اللہ کا ذکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ حکم ہے۔ یہ نہیں حکم کہ آپ نے ایک وقت ذکر کرنا، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور کثرت کا یہ مطلب ہے کہ شرائط کو نرمی کر کے اس کے اوپر سے سخت احکامات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ ایسے بیچارے ہیں کہ جن کو دین کا اور مسائل کا علم نہیں، وہ پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے میں پہلے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ تیسرے کلمے کا وہ عمل ہے کہ جو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پاکی میں کریں گے،
وضو کی حالت میں کریں گے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے کریں گے، استحضار کے ساتھ کریں گے، باوضو پڑھیں گے، اور تہجد کے وقت پڑھیں گے، مصلی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے کے بعد پڑھیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں گے، اچھی خوشبو لگا کے پڑھیں گے، تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہے، نور علی نور ہے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اور شرائط ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی رجت ہے، نہ اس کی کوئی بندش ہے، نہ یہ کوئی بہت جلالی عمل ہے، نہ اس کا کوئی ریورس ہے، نہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور وہ ذکر ہے کہ جو اللہ نے خود تلقین فرمایا، اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ نے کیا، اہل اللہ نے کیا، اولیاء کرام نے کیا، جو مومن کا ورد زبان ہونا چاہیے، اور جس ذکر سے مومن کو رطب اللسان ہونا چاہیے، یہ وہ عمل اور وہ کلمہ ہے۔ تو اس کا یہ عمل ہے کہ عشاء کے بعد کریں یا تہجد میں کریں، رات کے حصے میں کریں، تنہائی میں کریں، اور 313 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ نے استحضار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ 3 دن کے اندر آپ اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کو ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، نیکی کے راستے پہ چلائیں گے، خیر و برکت عطا فرمائیں گے، رزق کے دروازے کھول دیں گے، تمنگری عطا فرمائیں گے، مال و دولت حلال پاک طیب عطا فرمائیں گے۔ حلال رزق انسان کی مجبوری ہے اور ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ رزق حلال کمانا، کھانا، حاصل کرنا، اس کے لیے حلال ذرائع اختیار کرنا، اس کے لیے پڑھنا پڑھانا، اوراد و وظائف کرنا، اللہ کی مدد اور نصرت مانگنا، اور اللہ سے دعا کرنا، یہ انسان کے اوپر لازم ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، سب کو اس کی عام اجازت ہے اس ترتیب کے ساتھ۔ خاص اجازت کے لیے آپ صرف کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیا کریں، میں خاص اجازت بھی دے دیتا ہوں۔ باقی مزید آپ کو کوئی ایسا سوال اگر ذہن میں ہو تو صرف کمنٹس میں اس کا جواب لے لیا کریں، اور زیادہ فضول قسم کے وہم وسوسوں سے، سوالات سے اپنے آپ کو بچایا کریں، فضول بدگمانیوں سے بچا کریں، نہ کسی مسلمان کے اوپر بدگمانی کیا کریں، نہ اپنے آپ کو وہم اور وسوسوں کا شکار کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔